सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन, आइन का आर्टिकल 38 बहुत क्लियर है कि जो आपको बुनियादी सहूलियात ज़िंदगी सेहत से मुताल्लिक देनी है उसकी वजाहत करता है। आर्टिकल 38 जो है वो बतौर एक आइन की शिक के आपको ये बताता है कि आपको सेहत की फराहमी पाकिस्तान का आइन या रियासत किस तरीके से देगी। मैं ज़रा इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान की 24-25 की कुछ डिटेल्स आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये जो इंडिकेटर्स हैं इसमें हम साउथ एशिया में जो है वो सबसे पीछे रह गए हैं, और चाहे वो हमारे सामने लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात हो, मोर्टेलिटी रेट हो, HIV प्रेवलेंस हो, बर्थ रेट हो, इन सब चीज़ों को अगर हम शामिल कर लें और जो आबादी की शरह है वो आप देखें आपकी ग्रोथ के हिसाब से आपकी जो इकॉनमी की ग्रोथ है और पॉपुलेशन है वो दोनों एक साथ बढ़ रही हैं। सो इन दोनों का एक साथ बढ़ना एक ख़तरनाक इंडिकेटर है। सो ये जो इकोनॉमिक आपकी ग्रोथ है अगर वो एक साथ चल रही हो आपकी पॉपुलेशन के, तो आप ग्रोथ भी अच्छी नहीं कर सकते, डेवलपमेंट नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग नहीं कर सकते। 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनमें 40% स्टंटेड ग्रोथ का मामला है, ये सर्वेज बता रहे हैं हमें। और 1 in every 3 एडल्ट इज़ डायबिटिक, और ये मेक्स अराउंड 35 मिलियन पीपल। ये एक पाकिस्तान के लिए सेहत एक बहुत ही संजीदा और बड़ा सब्जेक्ट है। 1/3 के बारे में कहा जाता है कि वो डिप्रेशन का शिकार हैं पाकिस्तान के अंदर लोग, और बच्चों को मुनासिब खुराक नहीं मिल रही जिसकी वजह से काफ़ी मुश्किलात रहती हैं, बड़ों तक रसाई मुमकिन नहीं रही, इलाज की मुश्किल होती जा रही हैं तमाम चीज़ें। सो जो हेल्थ केयर सिस्टम है आपका उसको सिक केयर सिस्टम से ताबीर किया जा रहा है, और ख़ुद हेल्थ मिनिस्टर भी ये बात कह चुके हैं कि ये सिक केयर सिस्टम है। सो अब इसको बदलना कैसे है, इसमें बेहतरी कैसे लानी है। 18वीं तरमीम के बाद फेडरल जो है वो हमारा पॉलिसीज़ बनाता है जो नेशनल हेल्थ पॉलिसीज़ हैं, लेकिन 18वीं तरमीम के बाद सब कुछ सूबों को जा चुका है और प्रोविंसेस के पास पैसे हैं, हेल्थ सब्जेक्ट जो है वो प्रोविंस का बन चुका है। सो अब इस सिस्टम को लेके बेहतर कैसे करना है, आगे कैसे बढ़ना है, कुछ लिमिटेशंस हैं, उन लिमिटेशंस को कैसे दूर करना है, ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल है, और इस पर आज के प्रोग्राम में हम फोकस भी करेंगे। और कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से। वो क्या इनिशिएटिव्स हैं जो डिजिटलाइज्ड हेल्थ केयर सेंटर्स का क़याम अमल में लाया गया है, वो क्या डेवलपमेंट है, इस पर भी हम बात करेंगे। और आज के प्रोग्राम में हम कुछ सियासी मामलात पर भी बात करेंगे। तो आप ज़ाहिर आपके जहन में सवाल होगा कि मेरे गेस्ट कौन हैं, तो मैं अपने गेस्ट का पहले आपसे तारुफ करा दूँ। मेरे साथ मुस्तफ़ा कमाल साहब मौजूद हैं जो फेडरल मिनिस्टर हैं हेल्थ के, लेकिन साबिक नाज़िम भी रहे हैं कराची के। तो इनकी जो एक्सपर्टीज़ हैं या जो एडमिनिस्ट्रेटर मशहूर हैं ये, उससे मुतालिक भी कुछ बातें मैं करूंगा आज के प्रोग्राम में। आज बड़ा डिटेल से हम ज़रा इनसे बात करेंगे। और फिर MQM का मुस्तकबिल और सियासी माहौल जो इस वक्त चल रहा है, और कुछ इम्पॉर्टेंट मामला, जैसे भी हाल ही में इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें डॉक्टर इमरान फारूक मर्डर के ऊपर दोबारा से चीज़ों को हाईलाइट किया। तो इन तमाम मामलात को आज हम कवर करेंगे, लेकिन मेरा आज फोकस हेल्थ ज़्यादा है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जिन इशूज़ के ऊपर हम बात कर रहे हैं वो रियल थ्रेट नहीं है। रियल थ्रेट पाकिस्तान में एजुकेशन, हेल्थ, ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये टिकिंग बॉम्ब हैं जिनको हमने एड्रेस करना है ताकि आने वाली जनरेशन्स को हम प्रोटेक्ट कर सकें। मुस्तफ़ा कमाल साहब, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। मुस्तफ़ा कमाल साहब, मैं अगर आपसे पूछूँ कि आपने पाकिस्तान के हेल्थ केयर सिस्टम को सिक केयर सिस्टम से ताबीर किया था, सो व्हाट वाज इन योर माइंड, आपने क्या सोच कर ये कहा था? ज़ाहिर एक तफसील तो मैंने इंट्रो में बताई है, लेकिन आप जब वज़ीर बने तो आपके सामने एक बहुत बड़ी लार्जर पिक्चर आई होगी, तो व्हाट वाज दैट? देखिए, हेल्थ केयर कहते हैं आप इंसानों को मरीज़ बनाने से बचाने का नाम हेल्थ केयर, कि इंसान मरीज़ ना बने उसको हेल्थ केयर कहते हैं। और वो इस इंसान की वेल बीइंग से जुड़ी हुई है कि इंसान जो है वो अच्छा रहे, और वो शुरू होती है इंसान के पैदा होने से पहले कि आप बच्चों की पैदाइश में स्पेस दें, वक्फा दें। फिर जब बच्चे पैदा हो जाएं तो उनको आप जो वैक्सीन लगवाएं, तमाम जो वैक्सीन अवेलेबल हैं उस मुल्क में उसको लगवाएं। हम 13 बीमारियों से बचने की वैक्सीन लगाते हैं, टीके लगाते हैं, जिससे बच्चों को 1 से 5 साल की उम्र में। फिर उसके बाद आप पीने का डॉक्टर कहते हैं कि 68%
جو بیماری ہے وہ گندا پانی پینے سے، واٹر بورن ڈیزیز ہیں. تو 68% امیجن کریں کہ جو اگر پانی صرف صاف ہو جائے تو 68% بیماریاں کم ہو جائیں. تو پینے کا صاف پانی پلائیں. پھر اس کے بعد آپ اپنا سیویج جو ہے وہ ٹریٹ کر کے جو ہے وہ نالوں میں، ندیوں میں، دریاؤں میں اور سمندر میں ڈالیں. پاکستان میں سیویج کو ٹریٹ کر کے ڈسچارج کرنے کا کوئی ہماری چپ ہی نہیں لگی ہوئی. قومی چپ جو کہتے ہیں نا جس کو، ہمارے دماغوں میں یہ کوئی برا کام ہے ہی نہیں. تو آل دا وے جو سب سے اوپر گھر ہوگا نا یا محلہ ہوگا ٹاپ پہ گلگت بلتستان کی چوٹیوں پہ، وہ جب اپنا سیویج ڈسچارج کرتا ہے تو کسی نہ اگلے محلے کے کسی نہ کسی کے پانی کی لائن ندیوں میں جا کر ملتا ہے. پھر وہ جب ڈسچارج کرتا ہے سیوریج تو کسی نہ کسی کے پینے کے پانی میں جا کر، اور آل دا وے کراچی تک پورے پاکستان میں ہم جو ہے وہ سیویج کو انٹریٹڈ جو ہے وہ نالیوں میں، ندیوں میں، دریاؤں میں اور جو ہے وہ ایٹ دا اینڈ آف دا سمندر میں جو ہے وہ ڈال رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ وہ ایک، تو اس کو کہتے ہیں ایکو سسٹم، ہیلتھ کا ایکو سسٹم. تو آپ کے جو ہیلتھ کا ایکو سسٹم ہے اس ملک میں، وہ تو مریض بنانے کی انڈسٹری ہے. مریض بنانے کی انڈسٹری ہے. پورا ہمارا جو انوائرمنٹ ہے وہ انسانوں کو مریض، ہم 3.6% ہماری فرٹیلیٹی ریٹ ہے، یعنی کہ 3.6 ایک ماہ جو ہمارے یہاں بچوں کی پیدائش ہے ایوریج وہ 3.6 ہے، جو کہ دنیا میں ہائیسٹ ترین ہے. ہم ہر سال 6.19 ملین بچے پروڈیوس کر رہے ہیں. ایک نیوزی لینڈ کی پوری آبادی سے بڑی آبادی ہم ہر سال ایڈ کر رہے ہیں اپنے ملک میں، نمبر 1. تو آپ 25 کروڑ ہیں، آپ 61 لاکھ سم تھنگ ہزار آپ ہر سال ایڈ کرتے چلے جائیں. 2030 میں ہم دنیا کے 7ویں سے 6ٹھے بڑے ملک ہو جائیں گے. ہم انڈونیشیا کو پیچھے چھوڑنے جا رہے ہیں 2030 میں. یہ تو ہو گیا. پھر اس کے بعد جب آپ بچے پیدا ہو گئے، اب آپ ویکسین لگانے جا رہے ہیں، تو آپ کے ہمارے یہاں مسکنسیپشنز ہیں، لوگ اس کو طرح طرح کے ان کے دماغوں میں اس کے خیالات بیٹھ گئے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کوئی بیرونی سازش ہے یا اس میں کوئی ہمارے بچوں کی پیدائش کم ہو جائے گی یا پتہ نہیں کیا کچھ ساری چیزیں. تو بہت بڑا ایک پرسنٹیج ہے جو کہ 0 ڈوز بچوں کا ہے، کہ 4 لاکھ سے زیادہ بچے اس ملک میں ایسے ہیں. بٹ یو ہیو سیٹ این ایگزامپل، آپ اپنی صاحبزادی کو لے کر اب مجھے مجبوراً یہ کرنا پڑا ٹھیک کیمرے کے آگے. تو یہ پھر اس کے بعد پینے کے پانی میں، تو یہ سارا کچھ جب آپ انوائرمنٹ میں ہے، اور یہ ہیلتھ کیئر ہے بائی دا وے، اور اس کو وفاقی وزیر صحت نے جا کے پانی نہیں دینا، نہ جا کے سیویج کا نظام صحیح کرنا ہے، سارے کمپوننٹ. اب اس کے بعد آ جاتی ہے ہسپتالوں کی باری. تو ہم کیا کر رہے ہیں آج کہ ہم ہاسپٹلز بنا رہے ہیں، ڈاکٹرز بٹھا رہے ہیں، مشینیں لے کر آ رہے ہیں، اور ہم جو ہے وہ مریضوں کا انتظار کر رہے ہیں. جب یہ آپ دیکھیں کہ پرائیویٹ ہو یا گورنمنٹ ہاسپٹل، ہر جگہ آپ جائیں گے تو آپ کو انسانوں کا سمندر نظر آئے گا، مریضوں کا سمندر نظر آئے گا. تو دنیا میں جب ایک وقت میں بہت سارے لوگ بیمار ہونے لگے تو دنیا کے بڑے سے بڑی سپر پاور بھی اس کو جو ہے وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتی. کووڈ کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ امریکہ کولیپس ہو گیا، یورپ کولیپس ہو گیا، چائنا کولیپس ہو گیا. تو وہ تو پینڈیمک تھا. آج پاکستان میں پینڈیمک نہیں ہے، لیکن ہم بہت ساری بیماریوں میں بہت سارے لوگ بیمار ہو کر جب ہسپتالوں میں آئیں گے تو آپ کا پورا نظام کولیپس ہو گیا. تو میں جو it's a bigger threat than terrorism, as I said it in this is the intro. national security issue. This is the national economic issue and national security issue. جیسے امیجن کریں کہ جب کووڈ میں جو ملک کولیپس ہوئے، ان کی اکانومی آج تک وہ نہیں اٹھ پائے ہیں، آج تک وہ نہیں اٹھ پائے. ہمارے ہاں یہ جو نظام ہے پورا آپ کی پوری اکانومی کو کھا جائے گا. تو ہمیں اپنی ڈائریکشنز کو چینج کرنے کی ضرورت تھی، پرائورٹائز کرنے کی، جو کہ ہم نے کر لی ہوئی ہے. یہ آپ جو مجھ سے سوال کر رہے ہیں، آپ نے مجھ سے سنا ہوگا، بات سنی ہوگی، اور ہم بار بار یہ والی بات کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنی ڈائریکشن جو ہے وہ ہم نے ہیلتھ سکھ کیوں سکھ کیئر میں کہتا ہوں کہ بھئی ابھی تو آج آپ But you rightly said so. ہاں آج جو ہے وہ آپ مریضوں کا انتظار کر رہے ہیں ہاسپٹل. ہم سمجھتے ہیں کہ ہاسپٹل میں مریضوں کو کا علاج کرنا جو ہے وہ ہیلتھ کیئر نہیں، وہ تو سکھ کیئر ہے. مریض بننے سے روکنے کا کام ہیلتھ کیئر ہے. تو ہم مریض بننے سے نہیں روک پا رہے اس طرح جس طرح ہمیں روکنا چاہیے، کیونکہ ہماری ڈائریکشن ٹھیک نہیں تھی. میں سمجھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ ہم نے اپنی ڈائریکشن کو ٹھیک کیا ہے اور اس کے اوپر کام شروع کر دیا ہے. جب آپ سکھ کیئر کی بات کریں گے تو پھر اس میں ٹرشری کیئر ہے. So what initiatives you have taken yet؟ آپ نے اس کو ہیلتھ کیئر میں کنورٹ کرنے کے لیے اپنی لمیٹیشنز میں کیا کیا؟ دیکھیے، ہر انسان کو اپنی صحت کا پہلے خود خیال رکھنا ہے. نمبر 1 یہ شروع ہوتی ہے ہر انسان سے. 25 کروڑ لوگوں کو ہیلتھ منسٹر، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ کنٹامینیٹڈ واٹر ہے، سیویج سسٹم ہمارا خراب ہے، جو گورنمنٹ کا کام ہے، عام بندہ کیسے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرے؟ دیکھیں جو گورنمنٹ کے کرنے کے کام ہے وہ گورنمنٹ کو کرنا ہے، کرے گی گورنمنٹ، کرنا چاہیے. اچھا نہیں کر رہے ہم سب چیزیں اچھی نہیں کر رہے، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے
اگر آج ہم 13 بیماریوں سے بچاؤ کے ٹیکے لوگوں کو لگانے جا رہے ہیں تو لوگوں کو ہمارے پیچھے بھاگنا چاہیے. پیچھے بھاگنے سے مراد ان کو خود سے اپنے بچوں کو کی جانوں کو بچانے کے لیے ان کو گورنمنٹ کو ان کو پش کرنا چاہیے, پریشرائز کرنا چاہیے, ڈیمانڈ کرنی چاہیے, نہ کہ ہم دروازے پہ میرا ہیلتھ ورکر جائے اور آپ جو ہے وہ کسی بھی غلط خیال کو رکھتے ہوئے اپنا دروازہ بند کر دیں. دس از کرمنل نمبر 1. پھر آپ جب اپنی صفائی کا بھی خود خیال کریں گے اور آپ کو یہ پتہ ہوگی کہ آپ کو اپنی صحت کا خود انتظام کرنا, یس گورنمنٹ کو سیویج ٹریٹمنٹ پلانٹ کے اوپر جانا پڑے گا. اور یہ آپ کو کیوں آپ کو مسنگ ہے؟ کیونکہ آپ کے یہاں پاکستان میں لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ موجود ہی نہیں ہے. یہ سارا کام 80% اس انوائرمنٹ کا کام تو لوکل گورنمنٹ کا ہے. لوکل گورنمنٹ علاقے صفائی کا نظام, پانی کا نظام, سیویج کا نظام, اس کی ٹریٹمنٹ کا نظام, اس انوائرمنٹ کا, اس کی گرینری, آب و ہوا, یہ وہ سب 80% وہ ہمارے یہاں مسنگ ہے. تو یہ سارے اور پھر یقیناً گورنمنٹ کے جو بڑے جو کام ہے کہ بھائی آپ اپنی پرائمری ہیلتھ کے ہمارے یہاں مسنگ, جو ہمارے کرنے کا کام ہے کہ بھائی پرائمری ہیلتھ کیئر آپ کا ہمارے یہاں بندہ گھر سے نکلتا ہے اور سیدھے کسی بڑے اسپتال پہ جاتا ہے, چاہے اس کو بی پی چیک کرانا ہو, اس کے پیٹ میں درد ہو, اس کے سر میں درد ہو, جہاں پر ایک ایکسیڈنٹ کا بھی کیس آ رہا ہے, ایک ہارٹ اٹیک کا بھی کیس آ رہا ہے جو کہ ٹرشری کیئر ہے. اس ٹرشری کیئر سے پہلے 2 لیولز اور ہیں, سیکنڈری کیئر اور پرائمری کیئر. دنیا میں لوگ اپنے گھروں سے نکل کر پہلے پرائمری کیئر میں جاتے ہیں. ہمارے یہاں مریض کیوں آ رہا ہے ٹرشری کیئر میں سب سارے؟ کیونکہ ہمارا پرائمری ہیلتھ کیئر مسنگ ہے, ہمارے BHUs کا نظام مسنگ ہے. تو لوگ نکلتے ہیں اور جا کر پیمز میں جائیں گے یا عباسی شہید میں جائیں گے یا جناح اسپتال میں جائیں گے یا شیخ زاید میں جائیں گے, سو آن اینڈ سو فورتھ. تو اور وہاں پر اس وقت ہمارے پاس 70% لوگ وہ آ رہے ہیں جن کو وہاں ہونا نہیں چاہیے. تو وہ کیا کر رہے ہیں کہ انہوں نے ٹرشری کیئر کے مریض کی بھی جگہ گھیر لی. اب جس ڈاکٹر نے 30-35 لوگ دیکھنے ایک دن میں, وہ 350 مریض دیکھتا ہے. تو ہم نے پوری توجہ, جو آپ نے پوچھا, ہماری پوری توجہ اپنے اس مسنگ پرائمری ہیلتھ کیئر کو, بیسک ہیلتھ یونٹس کو اسٹیبلش کرنا ہے. لیکن مصطفیٰ کمال صاحب, میں رورل پاکستان میں بھی بہت گھوما ہوں, اربن میں تو رہتا ہوں, دیکھتا ہوں سارا کچھ. BHUs کی بلڈنگز ہیں, سٹرکچر ہے, لیکن وہاں ڈاکٹر نہیں ہے, وہاں میڈیسن نہیں ہے, وہاں فیسلٹی نہیں ہے. کراچی ٹو پشاور یہ پرابلم میں نے دیکھا ہے. آپ جتنا بے شک صوبائی حکومتیں دعویٰ کریں, بے شک وہ ٹھیک ہے, میں مانتا ہوں بہت اچھے انیشیٹوز لیے بھی گئے ہوں گے, لیکن جو برڈن ہے, جیسا میں نے کہا کہ گروتھ جس سپیڈ سے جا رہی ہے اسی سپیڈ سے آپ کی پاپولیشن بھی جا رہی ہے. سو BHUs میں گائے بھینسیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اب اس کا حل بالکل آپ کی جو ڈائگنوسز ہیں, آپ نے جو آئیڈینٹیفائی کیا, ایبسولوٹلی 100% کریکٹ, رائٹ, ایسا ہی ہے. کیا ہوتا ہے کہ آپ بلڈنگ بنا دیتے ہیں اور وہاں پر کسی زمانے میں وہاں پہ ڈاکٹر بھی اپوائنٹ کر دیے ہوں گے, لیکن 2 مہینے کے بعد وہ ڈاکٹر کسی MNMPA سے سفارش کروا کے وہ کسی شہر میں جا کر نوکری کر رہا ہوگا, ٹھیک ہے نا, وہ جگہ خالی ہو جاتی ہو رہی ہے نا. اس کا حل کیا ہے آج کے زمانے میں؟ بالکل میں کوئکلی آپ کو بتاؤں ہم نے کیا کیا ہے. یہ پرابلم ہم نے بھی انہیریٹ کی ہے. ہم نے یہ کیا ہے کہ اس کا آج کا سولوشن جو ہے وہ اس مسئلے کو حل کرنے کا سولوشن ہے ٹیلی میڈیسن. آج کے دور میں اللہ نے یہ وہ ٹیکنالوجی ایجاد کر دی ہے کہ اس BHU میں آپ کو فزیکل ڈاکٹر بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اس وقت کر رہے ہیں, میں ابھی 3 سینٹرز کھول چکا ہوں, میں ابھی اگلے 1.5 مہینوں میں ہم 10 سینٹرز کھولنے جا رہے ہیں. اور ہم نے ایک بہت بڑا پروجیکٹ ابھی کل ہی اپروو کروایا, جو کہ ہم کراچی اور اسلام آباد کو ٹیلی میڈیسن کے حوالے سے ایک ہم پائلٹ پروجیکٹ لے کر آ رہے ہیں, جو کہ بہت ہی روبسٹ قسم کا ہے. اور یہ پہلی حکومت ہے پاکستان کی تاریخ میں جو یہ کام گورنمنٹ لیول پہ ہم یہ کام کر رہے ہیں. اور وہ کیا ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے پرابلم بتائی, اس کا حل یہ ہے کہ آج کے زمانے میں ٹیکنالوجی نے کنیکٹ کر دیا ہمیں کہ وہیں پر کوئی ٹیکنیشین بریفڈ ہو, وہاں پر سسٹم لگا ہو, اور وہ کیمروں اس سسٹم کے آگے آ کر بیٹھیں مریض, اور وہ مریض جو ہے وہ کنیکٹ ہو جائے ڈاکٹر سے. ڈاکٹر اس کو دیکھ رہے ہیں اسکرین پر, اور مریض ڈاکٹر کو دیکھ رہے ہیں, وہ اپنے سمپٹمز شیئر کرے, اپنے سمپٹمز شیئر کرے. یہاں پر جو ٹیکنیشین بیٹھا ہوا ہے وہ اس کی تمام جو ہے وہ اسٹڈی کرے, اس کی BP چیک کرے, اس کی تمام چیزیں جو ڈاکٹر کہتا جائے وہ کرتا چلا جائے, اور ڈاکٹر اپنی اسکرین پر تمام ریزلٹس دیکھ رہا ہوگا, ٹھیک ہے. پھر جب وہ ڈاکٹر اس کو پرسکرائب کرے گا دوا, تو وہ پرچی جو ہے وہ آن لائن ہمارے پاس یہاں نکلے گی, جہاں پر وہ بیٹھے ہیں میڈیکل جو برابر میں جو سینٹر بنا ہوا ہے, وہ پرچی وہاں نکلے گی. تو آپ امیجن کریں گے کہ ابھی میں نے سینٹر انوگریٹ کیا کراچی میں, تو میں جب گیا ویسے ہی وہاں پہ, تو مریض یہاں تھا کراچی میں بیٹھے ایک ہمارے BHU میں, اور ڈاکٹر جو ہیں وہ قطر سے بیٹھ کر اس کو جو ہے وہ دیکھ رہے تھے. تو دیر 5000 ڈاکٹرز ہو آر آن لائن ہمارے اس ایگریمنٹ کے تحت,
صحت کہانی اور ہم گورنمنٹ آف پاکستان کا کی ایک کولیبریشن کے ساتھ. تو امیجن کریں جو ہماری بچیاں MBBS کر لیتی ہیں, ڈاکٹر بن جاتی ہیں, اور ہمارے یہاں 70% جو ہے بچیاں شادیوں کے بعد جو ہے وہ نئی پریکٹس کرتی ہیں. ہم ان تمام خواتین ڈاکٹرز کو جو ہے وہ اس کے اندر اپنے گھر بیٹھ کر ان کا بھی مسئلہ حل ہو رہا ہے. یہ جو پروونشل گورنمنٹس ہیں, آپ ان کے پروجیکٹس کے اندر بھی یہ کام کریں گے یا جو صرف فیڈرل کے انڈر میں آتا ہے وہ کر رہے ہیں؟ ہم ایک رول ماڈل ایسا سیٹ کر رہے ہیں کہ جس کو ریپلیکیٹ کرے پروونشل گورنمنٹ. دیکھیے آپ کو پتہ ہے کہ ہاسپٹل چلانے کا بزنس تو جو ہے وہ چلا گیا ہے پروونشل گورنمنٹس کو. مین ہمارے پاس تو ICT ہے, JK اور GB ہے, اور ایک شیخ زائد ہے جو ڈیفینیٹلی ابھی کاغذوں پہ اس کی اوپر بھی کارروائی چل رہی ہے. اب یہ جناح اسپتال تھا, ہاسپٹل تھا کراچی کا, وہ بھی جو ہے پروونشل گورنمنٹ کو ڈیوالو ہو گیا. تو بیسکلی آج ہاسپٹلس چلانے کا سارا کام تو سارا نظام صوبوں کے پاس ہے. ہم تو ریگولیشن کرتے ہیں, اور ہمارے پاس جو یہاں پر جو ہاسپٹل اسلام آباد میں ہیں BHUs 30 BHUs ہیں ہمارے پاس, اور 4 بڑے ہاسپٹلز ہیں. اب ہم 2 اور یہ شروع کر رہے ہیں جو بنے ہوئے تھے, بن پڑے ہوئے تھے. تو یہ ہے پورا ہمارے پاس, اور AJK اور GB میں ہمارے پاس. تو ہم ایک ایسا رول ماڈل کریٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ پروونسز کو ریپلیکیٹ کر سکیں, اس کو اڈاپٹ. تو یہ جو ڈیولوشن آف پاور ہوئی 18 امینڈمنٹ کے بعد, اور پھر ہیلتھ بھی ڈیولوشن کا پارٹ بن گئی, فائدہ ہوا ہے ہمیں, نقصان ہوا ہے ایٹ دس مومنٹ؟ تو جس طرح سے ڈیولوشن کے جو ثمرات آنے چاہیے تھے آنیسٹلی اسپیکنگ وہ تو نہیں آئے, اور ہم پیسے بھی دے رہے ہیں. وفاق تو پہلے دن ہی بینک کرپٹ ہو جاتی ہے, آپ کو پتہ ہے ڈویزبل پول میں اس دفعہ اس سال کے آپ کو 8,700 ارب روپے صوبوں کو بٹے ہیں ڈویزبل پول میں, اور وہ ہیلتھ میں. لیکن جو پرابلم ہے, وہ پرابلم یہ کہ جو صوبوں سے ڈسٹرکٹس کو اور تعلقوں کو, ٹاؤنس کو جو ڈیوالو ہونا تھا وہ ڈیوالو نہیں ہوا. وہ صوبوں میں جا کر جو ہے وہ وفاق سے صوبوں تک تو ہو گیا, اور اس کا ٹرکل ڈاؤن جو ہے وہ نیچے نہیں ہوا. نہ اتھارٹیز, نہ رسپانسبلٹیز, اور نہ فائنینشیل پاورز بھی ڈیوالو نہیں ہوئے. تو جس کی وجہ سے جو ڈیولوشن کے اثرات آنے چاہیے تھے, اس کے جو ثمرات آنے چاہیے تھے, وہ نہیں آ سکے ہیں انفارچونیٹلی. اب ذرا سیاسی معاملات پر آپ کے ساتھ آ جاتے ہیں. ڈاکٹر عمران فاروق مرڈر کیس جو تھا وہ 2020 میں تو سارٹ ہو گیا تھا سارا معاملہ. ملزمان کو عمر قید ہو گئی, بانی MQM کا تو خیر ٹرائل ہی نہیں سٹارٹ ہو سکا تھا. اس سارے پروسیس کے اوپر مصطفیٰ کمال صاحب کو جو فیڈرل منسٹر ہیں اور ہیلتھ ریلیٹڈ کئی ایشوز کے اندر اس وقت انڈلج ہیں, انوالو ہیں, انگیج ہیں, پریس کانفرنس کیوں کرنی پڑی؟ آپ اگر آپ کو میں ریکال کراؤں تو 2 سالوں سے میں نے الطاف حسین کے اوپر 2-2.5 سالوں سے میرا آپ کو جملہ بھی نہیں دکھا سکتے, میں نے بات ہی نہیں کی. آپ کا سوال پھر بنتا ہے کہ بھئی ابھی کیوں کی؟ آپ اس کے لیے الطاف حسین کی ایکٹیویٹیز کو چیک کریں. میرے اس سوال کے جواب کو جاننے کے لیے آپ اس کی ایکٹیویٹیز چیک کریں. وہ کیا کر رہے ہیں؟ عمران فاروق شہید کی جو اہلیہ تھی ان کی ڈیتھ ہو گئی لندن میں, ان کا انتقال ہو گیا. عمران فاروق کا مرڈر ہوا ہے 2010 میں, اور ابھی ہے 2025 تھا, اور ابھی 2026 شروع, 15 سال ہو گئے. تو 15 سالوں سے قائد تحریک نے عمران فاروق کے قاتلوں کے سرغنہ کو اور ماسٹر مائنڈ کو پکڑوانے کے لیے کوئی لیٹر نہیں لکھا اسکاٹ لینڈ یارڈ کو, کوئی کورٹ میں اپیل نہیں لگائی, اور ان بچوں کو بھی 15 سالوں سے نہیں پوچھا. وہاں پر 8 مکانات ہیں, خود بھی ایک محل میں رہتے ہیں, 8 اور مکانات ہیں. یہ سارے بچے یہ 15 سالوں سے سرکار کے دیے ہوئے خیراتی مکان میں رہ رہے تھے. کوئی اب ڈیڈ باڈی آ گئی ایک ان کی اہلیہ کی. اب قائد تحریک نے ڈرامہ شروع کر دیا. پہلے تو سارے زمانے سے چندہ کرنا شروع کر دیا کہ اس ڈیڈ باڈی کو مجھے پاکستان بھجوانا ہے, اور وہاں کے لیے اس کے لیے 6,000 پاؤنڈ چاہیے. امیجن کریں کہ جس کے پاس جو ہے وہ جس کے تکیے کے نیچے سے 5 لاکھ پاؤنڈ اسکاٹ لینڈ یارڈ نکال لیتی ہے, اس کے آفس سے 6 لاکھ پاؤنڈ نکل رہے تھے. اب وہ کہہ رہا ہے کہ 6,000 پاؤنڈ کے لیے پوری دنیا سے لاش کو بھیجنے کے لیے چندہ کرنا شروع ہو گیا. پھر وہ اسی کیمرے کے آگے آ کر جو ہے وہ ان بچوں کو آواز لگا رہا ہے کہ بیٹا دادا ابو سے تو آ کر مل لو. اس کا مطلب ہے بچے 15 سالوں میں ملے نہیں ہیں. امیجن کریں کہ جس کا وہ بانی بن رہا ہے وہ آدمی, وہ بچے ہی نہیں مل رہے 15 سالوں سے. وہ بچے کو سوشل میڈیا پہ آواز لگا رہا ہے, آ گئے بھائی بچے تو بچے ہیں, ان کو بھی جو ہے وہ پریشرائز کرا کے. اس کے بعد اگلی کہانی یہ دے رہے ہیں آپ نے اپنے انٹرو میں تو بتایا کہ بھئی کیس کا تو فیصلہ ہو گیا, اور وہ کیس پورا کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اگلی بات وہ یہ کر رہا ہے تمام سننے والے دیکھنے والوں کو کہ ڈاکٹر عمران فاروق کے قاتلوں کا میں بتاؤں گا کہ کون ہے. کون کہہ رہا ہے؟ جو خود قاتل ہے.
15 سال پہلے ڈاکٹر عمران فاروق کا جب مرڈر ہوا تو اس وقت جو بچہ 3 سال کا ہوگا اب وہ 18 سال کا ہے. اس وقت تو اسے ہوش نہیں تھا, آج وہ سن رہا ہے. اس وقت جو بچہ 5 سال کا ہوگا آج وہ 20 سال کا ہے, اس وقت تو اسے ہوش نہیں ہوگا, آج وہ سن رہا ہے. اب زمانہ خاموش ہے اور قائد تحریک اپنی لفاظیاں بگار رہے ہیں. بس 30 سیکنڈ مجھے اور دیں, میں کنکلوڈ کروں اس کو, امپورٹنٹ بات ہے. وہ شخص جو کہ مرڈر ہوا, بندے پکڑے گئے, افتخار جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں اس کو اسکاٹ لینڈ یارڈ نے ہیتھرو ایئرپورٹ سے گرفتار کیا, چونکہ جو آپریٹرز تھے, قتل کرنے والے تھے, وہ پاکستان میں پکڑے گئے. 5 سال وہ یہاں پر رہے تو اسکاٹ لینڈ یارڈ کو اگر دیتے تو وہاں کے قانون کے مطابق جو ان کو سزا نہیں ہوتی, کیونکہ آپ نے 5 سال ان کو اداروں کے تحویل میں رکھا. اس کیس پہ, اس بات پہ وہاں سے چھٹی مل جاتی. یہاں پر کورٹ میں کیس چلا, اسکاٹ لینڈ یارڈ نے پروف دیے اور اس میں لکھا ہوا ہے, میرے پاس ڈیسیجن ہے, آپ بھی ڈیسیجن پڑھیے, اس پہ لکھا ہوا ہے کہ الطاف حسین اس مرڈر کا ماسٹر مائنڈ ہے. اس لائن کلیئر کٹ, کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے. اور افتخار حسین اس کے ساتھ شامل ہیں, اور ایم انور صاحب کا نام لیا, اور وہ جو 2 لوگ یا 3 لوگ یہاں پر پکڑ میں, انہوں نے ان کو قاتل بتایا کیا کیا ہے. کسی نے اپیل نہیں کی اس کی. تو جو ماسٹر مائنڈ ہے, اور اس والی بات کی اس نے, پھر انہوں نے کیا کیا کہ الطاف حسین کے ID کارڈ کو اور پاکستانی پاسپورٹ کو انہوں نے کینسل کر دیا. وہ پاکستان اسی ڈیسیجن میں ہے, وہ پاکستانی شہری بھی نہیں ہے, کہ جو پاکستان, وہ ڈیول نیشنلٹی والی جو بات تھی ہے وہ ڈیول نیشنلٹی بھی نہیں ہے. پاکستان نے اس ڈیسیجن نے ان کی شہریت کو کینسل کر دیا ہے. وہ آدمی 15 سال کے بعد آ کر اس قوم کو اور نوجوانوں کو یہ بتائے گا کہ قاتل بتائے گا کہ قتل کس نے کیا. اس لیے مصطفیٰ کمال نے پریس کانفرنس. اچھا, اب یہ 2 باتیں, ایک تو یہ کہ جو 6000 پاؤنڈ والی آپ بات کریں, اس کا مطلب آپ کو یہ خدشہ ہے کہ وہ فنڈ ریزنگ کرنا چاہتے ہیں, اور وہ فنڈ ریزنگ نہیں. اچھا, دوسرا یہ کہ کراچی کے عوام کو وہ جو ہے وہ ڈسٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں یا اپنی طرف اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں. دیکھیے 6000, میں تو ان کی اس نیچ پن کو جو ہے وہ اجاگر کر رہا ہوں, جو وہ ایک نیچ اور ایک چھوٹا پن دکھا رہے ہیں کہ اس 6000 پاؤنڈ کے لیے بھی وہ چندہ کر رہے ہیں. ایک تو یہ اس والی بات کو کہ یہ کتنا چھوٹا آدمی ہے, جس کو شہید انقلاب کہتا ہے وہ آدمی شہید. بھائی میں تو نہیں رو رہا تھا نا, آپ نے ویڈیوز تو دیکھی ہوں گی نا بھائی. جس دن مرڈر ہوا ہے, کیمرے بلا کر, وہ کیمرے اتفاقی تو نہیں پہنچے وہاں پہ 12 چینل والے, ان کیمروں کو بلایا گیا, پھر یہ ڈرامہ رچایا گیا رونے والا. بھائی روتا ہے تو کوئی انسان اپنے گھر میں بھی رو لے, کیمرے بلا کے کون روتا ہے, اور سارے ڈرامے بازیاں. پھر اس کے بعد لوگ پکڑے گئے, ایویڈنسز مل گئے, ایک اپیل نہیں لگائی ہے. بھائی وہ تو وہاں تو اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے نا پاکستان کی, وہاں تو عدالتیں آزاد ہیں نا, تو اپیل لگانی تھی نا کہ بھائی یہ تو قاتل تو پکڑے گئے, اس کو بتاؤ اس کے پیچھے جو قتل جنہوں نے کیا ہے ان کا عمران فاروق سے کیا واسطہ, وہ کیوں ماریں گے, ان کو تو کسی نے کہا ہے نا مارنے کے لیے. تو ماسٹر مائنڈ کون ہے بھائی, جس کا شہید انقلاب مارا جائے, 40 سال جس نے لگائے ہو وہ مارا جائے, اس کو اگر دکھ ہو واقعی تو وہ لندن میں ہی مرڈر ہوا ہے اور لندن میں ہی وہ رہتے ہیں. ایک MQM نے, پاکستان نے پراپرٹیز کے اوپر کیس کر دیا ان کے, تو پراپرٹیز کا کیس جو MQM جیت گئی. تو پراپرٹیز کے کیس کے جیتنے کے بعد وہ موصوف اپیل پہ گئے, الطاف حسین ابھی تک پراپرٹی ملی نہیں ہے, تو تم پراپرٹی کے کیس پہ تو اپیل پہ جا رہے ہو, اور تمہارا جو 40 سال کا بندہ جو کہ مارا گیا, اس کا ماسٹر مائنڈ جو ہے وہ عدالت تو بتا رہی, اگر تمہیں یہ پتا ہے کہ کسی اور نے مارا ہے تو تم نے تو اپیل نہیں کی, اس کے اوپر پراپرٹیز کے اوپر اپیل کر دی. تو اس لیے مصطفیٰ کمال نے یہ پریس کانفرنس کر کے آج کے نوجوانوں کو گمراہ ہونے سے بچایا. اس میں آپ کے اور MQM پاکستان کے موقف میں فرق ہے اس معاملے میں؟ دیکھیے دلوں کے حال تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے, لیکن یہ پریس کانفرنس میں نے میں تو MQM ہوں, میں MQM پاکستان کا مرکزی رہنما ہوں, شیڈول کیبنٹ کا میں ممبر ہوں, اور میں نے یہ پریس کانفرنس اپنے گھر پہ تو کی نہیں ہے, یہ تو MQM کے مرکز بہادر آباد پہ کی ہے. اور اس کرنے سے پہلے جو ہے وہ خالد مقبول جو کہ چیئرمین ہیں, ان کو کہا ہے کہ میں پریس کانفرنس کرنا ہے, انہوں نے جو ہے دعوت نامہ MQM کے مرکز سے جاری کروایا ہے, اور میرے ساتھ ساری MQM بیٹھی ہوئی ہے. اور اگر کسی کو کوئی پریشانی تکلیف ہے تو وہ آ کر ٹی وی پہ بولے یا مجھے کال کر کے بولیے. تو کوئی کال نہیں آئی کہ آپ نے یہ غلط پارٹی پالیسی سے ہٹ کر بات کر دی. کسی میں اگر اتنی ہمت ہے تو کہے کہ الطاف حسین جو ہے وہ قاتل نہیں ہے. بھئی اس کا جواب کیا ہوگا؟ یہ ہے نا کہ بھئی وہ آ کر کہیں کہ نہیں الطاف حسین عمران فاروق کے قاتل نہیں ہیں. دو ہی بات ہوگی نا. میں کہہ رہا ہوں قاتل ہے, اور اس کی اپوزٹ مائنڈ والا کیا کہے گا
کہ نہیں بھائی الطاف حسین جو ہے عمران فاروق کے قاتل نہیں ہیں, آپ الزام لگا رہے ہیں, آ جائے کوئی, آ جائے میرے سامنے, نمبر 1. اور دوسرے, الطاف حسین راک ایجنٹ ہیں, کوئی کہتے کہ راک ایجنٹ نہیں ہے, تو جو راک ایجنٹ رہے ہیں انہوں نے بتا دیا کہ بھائی انور صاحب کی ویڈیو جو ہے وہ چل رہی ہے نا, کہ بھائی ہم پیسے لیتے تھے انڈیا سے اور جو ہے الطاف حسین کو دیتے تھے. لیکن آپ کی پارٹی میں کوئی اور کیوں نہیں اس طریقے سے آگے آیا اور اس نے بات کی؟ دیکھیے یہ تو ان سے پوچھا جائے نا, انہوں نے ان لوگوں جن کی آپ بات کر رہے ہیں انہوں نے پہلے کون سی بات کی ہے, کوئی تو وہ کیوں خاموش رہتے ہیں؟ اب یہ تو ان سے دیکھیں, میں تو پارٹی پالیسی جانتا ہوں. ایم کیو ایم پاکستان وہ جماعت ہے جس میں گیا ہوں, جس نے الطاف حسین کے خلاف آرٹیکل 6 کا مقدمہ چلانے کی تحریک پاکستان کی اسمبلیوں میں پیش کی. ہم اس وقت ایم کیو ایم میں نہیں تھے, ٹھیک ہے. ایم کیو ایم پاکستان وہ جماعت ہے جس نے الطاف حسین کو 22 اگست کے بعد اپنی پارٹی سے, یہ پہلا واقعہ ہے کہ جو لیڈر ہی نکال دیا. ابھی تو لیڈر نکالتا ہے, اس نے لیڈر نکال کر پوری پارٹی لے لی, اس کی ساری پراپرٹی لے لی, سارے عزیز آباد کے گھر ور یہ وہ سارے, کے ایف جو آرگنائزیشن وہ لے لیا, یونیورسٹی لے لی, یہ کر لیا. پھر ایم کیو ایم ہی وہ آرگنائزیشن ہے, وہ جماعت ہے جس نے یہاں پہ بھی بس نہیں کیا, کہا کہ لندن میں بھی جو جس گھر میں رہ رہے ہیں نا وہ بھی گھر ایم کیو ایم پاکستان کا ہے. بھائی مقدمہ کیا نا, جیتے نا, تو صحیح کیا, لیکن یہ سب کچھ تو میرے جانے سے پہلے ہوا ہے سارا. تو جب جس کو آپ گھر سے نہیں رہنے دے رہے, جس کو آپ جو ہے وہ آرٹیکل 6 کا مطلب پتہ ہی ہے نا پورے پاکستان کو, بھائی کہ موت کی سزا, پھانسی پہ لٹکایا جائے, اس کی سزا پھانسی ہے. تو وہ ایم کیو ایم جو کہ آرٹیکل 6 پیش کر رہی ہے, وہ ایم کیو ایم جو کہ ساری قائد کو نکال دیا ہے اور پارٹی لے لی ہے, وہ ایم کیو ایم جو کہ لندن میں بھی آرٹیکل 6 تو غداری ہے. تو بھائی جب یہ کر رہی ہے اور پھر کورٹ کا مقدمہ ہے, اگر میں سمجھتا ہوں کہ بول نہیں رہے ہوں گے لیکن میری باتوں سے جو ہے وہ سہمت ہوں گے, وہ میری باتوں سے ایگری ہوں گے, اور شاید بولنے کی ذمہ داری میری ہو. اور ہر انسان کو اپنا, مجھے تو آج اتنا پتہ ہے نا کہ بھئی مجھے کس وقت بولنا ہے, مجھے تو ابھی کوئی نہیں بتائے گا کہ مجھے کیا کرنا ہے. وہ تو ناٹ ایون پارٹی میں بھائی ہمیں کوئی میں غلط کام کر رہا ہوں پالیسی سیٹ کر تو مجھے پتہ ہے, ادروائز تو آپ جو ہے وہ پالیسیز تو آپ کو پتہ ہے. جو آپ نے کہا یہ پارٹی پالیسی ہے, ویل آف کورس, کیوں نہیں. صاحب آپ کے ساتھ نہیں میں تو بتا رہا ہوں. نہیں دیکھیں, یہ تو آپ جو ہے گھر کے 4 لوگوں سے بھی نہیں پوچھ سکتے کہ جو سبھی کہیں گے ہاں ہیں. میرے پاس میری تو کوئی اپوزیشن نہیں آئی بھائی, جس طرح میں گھر کے 4 لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہم ساتھ نہیں. مجھے بتائیں نا, ہم تو بتاتے ہیں نا, گھر کے 4 لوگ تو. انیس ایڈوکیٹ آپ کے ساتھ پی ایس پی میں بھی رہے, انہوں نے کیوں کہا کہ آپ کی منسٹری کو خطرہ ہے؟ ویل جو ہے وہ میں یقین کریں کہ میرے پاس نہ ٹائم ہے ان کی بات سننے اور جواب دینے کا, اور یوں تو انہیں سے پوچھیں وہ کس چاند پہ چڑھے ہوئے تھے وہ اور کس اس پہ ہیں. میں اس پہ بولنا نہیں چاہتا, میرا لیول نہیں ہے, اور وہ میری جو ہے وہ 2.5 منٹ کی پریس کانفرنس کی بھی مار نہیں ہے. لوگوں کو اپنی جو ہے وہ شہرت کرنی ہوتی ہے, نام لے کے جو اپنے آپ کو, اب وہ بیچارے جو ہے وہ بے روزگار ہیں آج کل, تو مصطفیٰ کمال کا نام لیں گے تو 4 لوگ ان سے, ابھی آپ پوچھ رہے ہیں نا ان سے ان کا, اب یہ عجیب اسٹوپٹ سی بات ہے. مصطفیٰ کمال کو جو ہے وہ کہاں منسٹریوں کی اور چیزوں کی جو ہے وہ کبھی, جو مجھے جانتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں بہت اچھی طریقے سے, ایسا نہیں ہے, جو مجھے جانتے ہیں, اگر مصطفیٰ کمال منسٹریوں والا اور جو ہے وہ عہدوں کی پرواہ کرنے والا ہوتا تو بھائی 2013 میں الطاف حسین کی سینیٹرشپ کو لات مار کے نہیں جاتا. الطاف حسین نے مجھے سب کچھ بنا رکھا تھا. یہ ایسی, اب یہ جو بھی پی ٹی آئی نے اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی ہے کراچی میں, ہاؤ ڈو یو سی دس؟ ویل دیر از پولیٹیکل ایکٹیویٹیز گیپ دیر, کہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ایم کیو ایم کو جو کرنی چاہیے وہ نہیں کر رہی ہے, اور اس گیپ کی وجہ سے جو ہے وہ ڈیفینیٹلی لوگوں کو موقع مل رہا ہے. لیکن ڈیفینیٹلی کام تو آخری دفعہ یہ شہر ایم کیو ایم نہیں بنایا تھا, اور اس کے بعد 20 سالوں سے پیپلز پارٹی 17 سالوں 18 سالوں سے ہے, 2 سالوں کے بعد 20 سالوں کی حکومت ہو جائے گی پوری, 4 ٹینیور. اس سے پہلے پی ٹی آئی کی حکومت رہی, ان کے وزیر اعظم رہے, تو نہیں کر سکے کچھ. اس شہر کو اگر کام کر کے ایم کیو ایم کو ریپلیس کوئی کرنا چاہتا تو کر چکا ہوتا. تو یہ تو ثابت ہو گیا کہ شہر تو ایم کیو ایم نے بنایا تھا اور دوبارہ ہم ہی بنائیں گے انشاءاللہ تعالی. کیوں نہیں کر پا رہی ایم کیو ایم؟ کیا لوگ نہیں نکال سکتے, یہ ڈر ہے, یا مطلب کیوں نہیں کر رہے آپ؟ وفاقی حکومت میں بھی آپ کی پارٹی اور ہمارے یہاں کچھ کوارڈینیشن کی اور جو ہے وہ اس کی کمی ہے شاید, اور ہم شاید کچھ چیزیں ہمیں جو ہے وہ ان ہاؤس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ پھر اس کے بعد جو چیزیں بہتر ہو جائیں گی. اور پروونشل گورنمنٹ نے کیسے ٹیکل کیا اس سارے میٹر کو؟ آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے اس بارے میں؟
Well, I do not have purview to all their acts actually, but میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اس کی Did they handle well or آئی تھنک کہ دیکھیں وزیر اعلیٰ ہیں, اگر ان کو کہیں جانا ہے تو اس پہ تو پابندی نہیں ہونی چاہیے. صوبے کا وزیر اعلیٰ اپنے ملک میں جانے کے لیے اس کو ویزے تو نہیں چاہیے, تو ان کو وہ گئے ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ جو ان کو, اب مجھے نہیں پتا کہ لاجسٹک وائز ان کی کیا ارینجمنٹ تھی, کیا ان کی ڈیمانڈ تھی, کیا کر پائے کیا نہیں کر پائے, پہلے کیا وعدہ کیا تھا کیا نہیں کر پائے, مجھے اس کی اطلاع نہیں ہے. لیکن سندھ گورنمنٹ نے بہتر ہینڈل کیا ہے یا خراب ہینڈل کیا آپ کے خیال میں؟ نہیں, مجھے ہینڈلنگ میں تو مجھے کوئی سچ کچھ کیا ہوا ہے, ٹھیک لگا, مطلب وزیر اعلیٰ آئے ہیں, ان کو جو ہے وہ آ کر چلے گئے. اب پولیٹیکل بیانات تو ڈیفینیٹلی انہوں نے دینے ہی ہیں, انہوں نے بھی دینے ہیں, ایک دوسرے کی پولیٹیکل اوپوننٹ پارٹی ہیں. اب وہ وہاں پر وزیر اعلیٰ صاحب یا ان کی پی ٹی آئی جا کے پروونشل گورنمنٹ کی تعریف تو نہیں کرے گی, وہاں پہ ان کا نیریٹو ہی ختم ہو جائے گا سارا. تو مجھے لگتا ہے کہ جو پبلکلی جو بیانات ہیں اور چیزیں ہیں وہ تو آئی تھنک کہ پبلک کنزمپشنس کے لیے ہیں. نئے پروونسز, اگر کوئی نیکسٹ امینڈمنٹ میں ایسی چیز آتی ہے, ایم کیو ایم اس کی سپورٹ کرے گی؟ جی بالکل کرے گی, بالکل کرے گی, اور بننے چاہیے نئے پروونسز. تو اب پاکستان میں ہماری یا کسی کی خواہش نہیں ہے, مجبوری ہے پاکستان کی. پاکستان اس نظام کے تحت اس جو ایڈمنسٹریٹو ارینجمنٹ ہے, اس ارینجمنٹ کے تحت پاکستان اب اس سے زیادہ ڈیلیور نہیں کر سکتا, ہم بلیڈ کر رہے ہیں. تو ایڈمنسٹریٹو بنیادوں پر پاکستان میں صوبے بننے چاہیے. 28 امینڈمنٹ اگر آتی ہے تو اس میں ایم کیو ایم زور دے گی کہ یہ شامل ہونا چاہیے؟ اگر نہیں, یقیناً آنی چاہیے اور آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ. ہمیں کب تک آ رہی ہے؟ دیکھیے ٹائمز کا تو کسی کو نہیں پتہ ہوتا, کیونکہ دیکھیں ایم کیو ایم کا ایک کی جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے جو لوکل گورنمنٹ میں آرٹیکل 140A کی تشریح کے حوالے سے ہے, ٹھیک ہے. اور یہ ہم نے اپنے حکومت میں جانے سے پہلے یہ پہلی ایم کیو ایم ہے 40 سالہ تاریخ میں. ایم کیو ایم بھی اپنی اس نے روایتوں کو بالکل ختم کر کے نئی روایت ڈالی کہ ایم کیو ایم ہمیشہ 50 نکاتی 30 نکاتی پوائنٹس لے کر آتی تھی گورنمنٹ میں جانے کے لیے. 1 پوائنٹ ایجنڈا, یہی والی ایم کیو ایم ہے, اور اس میں تھوڑا سا ہمارا بھی حصہ ہے کہ 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ آئے. ہم نے پی ایم ایل این جو کہ بڑی پارٹی بن کر آئی حکومت, جنہوں نے ہمیں آفر کی, انہوں نے حکومت مانے کی, ہم نے 1 پوائنٹ ایگریمنٹ سائن کیا, اور وہ تھا آئینی ترمیم لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے. پھر اس پہ ہم نے سٹک کیا, اس کو پرسو کرتے رہے. 26ویں آئینی ترمیم کا زمانہ آیا, فل فلیجڈ ہماری اس پہ جو ہے وہ ہم نے اس کو پریزنٹ کیا, ڈسکشن ہوئی. اس وقت پیپلز پارٹی تیار نہیں ہوئی, ہم سے کہا گیا کہ اس کو پیش کر دیں اور اس کو لے جائیں, ہم اس کو اسٹینڈنگ کمیٹی میں ڈال کے وہاں بحث کریں گے. پیش ہو گئی, اسٹینڈنگ کمیٹی میں چلی گئی, وہاں اسٹینڈنگ کمیٹی میں پڑی ہوئی تھی, بڑا ہوا تھا بل ہمارا. 27ویں آئینی ترمیم کا ٹائم آ گیا. وزیر اعظم نے کیبنٹ میں یونیووکل, پہلے کیبنٹ سے پہلے ایم کیو ایم کی ڈیلیگیشن کو بلا کر انہوں نے کہا کہ جی ہم نے تو وعدہ کیا تھا, ہم یہ کرنے جا رہے ہیں, ہم نے یہ ساری پارٹیز چھوٹی اور تمام ہم پیپلز پارٹی سے بات کرنے جا رہے ہیں. اس کے بعد کیبنٹ میٹنگ ہوئی اسی 27ویں ترمیم پہ, یونیووکل ہو کر پوری کیبنٹ نے ایکسیپٹ کر لیا. پیش ہوا ہے وہ بل 27ویں آئینی ترمیم پیش ہوئی, اور وہ اسی اسٹینڈنگ کمیٹی میں چلی گئی جہاں پہ ہمارا بل پہلے سے پڑا ہوا تھا. اب وہ کلب کر کے اس دونوں بلوں کے اوپر 27ویں ترمیم سے پہلے 2 دن تک جس پر بحث ہوئی ہے, آدھا دن جو ہے وہ ہماری آئینی ترمیم پر, اور سب لوگ راضی تھے. پھر پیپلز پارٹی اس پہ راضی نہیں ہوئی, اور پھر یہ کہا گیا کہ بھئی اس کو کرتے ہیں اور ہم پیپلز پارٹی کو منانے کی کوشش کریں گے. تو ابھی ہمارا بل الائیو ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اختیارات اور وسائل ڈور اسٹیپ پہ لے کر جائے بغیر آپ اس ملک کو کی گڈ گورننس وزیر اعظم ہاؤس سے نکال کر, وزیر اعلیٰ ہاؤس سے نکال کر آپ لوگوں کے ڈور اسٹیپ تک نہیں پہنچا سکتے اگر آپ نے لوکل گورنمنٹ کی آئینی ترمیم نہیں کی. تھینک یو سو مچ مصطفیٰ کمال صاحب. تھینک یو. جی ناظرین, آپ نے گفتگو سنی. مصطفیٰ کمال صاحب فیڈرل منسٹر ہیں, ہیلتھ سے ریلیٹڈ جو ایشوز تھے ہم نے بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس کیے, اور وہ کیا کرنا چاہتے ہیں, کس طریقے سے چیزوں کو بہتر کیا جائے, کچھ اقدامات انہوں نے بتایا, اور ساتھ ہی ایم کیو ایم اور جو عمران فاروق مرڈر کیس تھا اس سے متعلق جو سوالات آپ کے ذہن میں تھے ہم نے کیا. اپنا فیڈ بیک عادل عباسی کو ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.